वेलकम टू बिटवीन द लाइंस। मेरा नाम मेहरान वजीर है और डॉक्टर खादिम हुसैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम जानते हैं कि जंग भी हो रही है और सियासत के मसाइल से लेकर मैशत के मसाइल सब कुछ यहाँ पर है और बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, सबके जहनों में भी है और समझ भी आ रही है। लेकिन इसके बरअक्स अगर देखा जाए, इल्म की तख्लीक है, नॉलेज प्रोडक्शन है, वो उस लेवल का नहीं है। अगर हम आला तालीम ये इदारे जो हैं वो भी इसमें उस तरीके से संजीदा नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ख़ुद मुतमईन हैं कि हालात के मुताबिक इल्म की तख्लीक और नॉलेज प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, इल्म की तख्लीक का सवाल, ये नए इल्म की तख्लीक का हम्म, सवाल, ये मईशत के साथ भी जुड़ा है, हम्म, सियासत के साथ भी जुड़ा है, माशरती इर्तिक़ा के साथ भी जुड़ा है हम्म, और सकाफ़त के साथ भी जुड़ा है। एक तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इल्म की तख्लीक कहीं हवा में नहीं होती। हम्म, ये तब पूरा का पूरा जो सियासी माहौल, माशी माहौल, सकाफ़ती माहौल और माशरती माहौल होता है, उसमें इल्म की तख्लीक हम्म, होती है। तो ये ज़हन ठीक। में बात रहनी चाहिए। हम्म, दूसरी बात ये है कि जो समाज की ज़रूरियात हैं या मार्केट की ज़रूरियात हैं, उस हवाले से नए इल्म की तख्लीक के लिए जो जगहें बनी होती हैं, मसलन आला तालीम के इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कैंपस हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस हम्म, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर बिलउमूम, हम्म, आम तौर पर पाकिस्तान में जो उमूमी फ़िज़ा है हम्म, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो ठीक। मखसूस फ़िज़ा है, उसमें नए इल्म की तख्लीक न क्वांटिटी के हवाले से हम्म, बहुत मुतासिर कुन है हम्म, और न ये क्वालिटी के हवाले से बहुत मुतासिर कुन है। हम्म, यानी कमियत और कैफियत दोनों में बहुत बड़ी कमियां हैं। हम्म, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, और ये जो शुमारियात मैं आपको दे रहा हूँ, हम्म, ये आज से 22 साल पहले की शुमारियात हैं। 2000, ठीक। 2001, 2002 की शुमारियात हैं कि सिर्फ एक इसराइल में हम्म, सालाना जितने तहकीकी मकाले छपते हैं, रिसर्च पेपर्स छपते हैं, उतने तमाम 59 या जितने भी 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, हम्म, उतने ज़्यादा तहकीकी मकाले नहीं छपते। शाबाश। ये आप ठीक अंदाज़ा है। लगा सकते हैं। कितना बड़ा एक तो ये फ़र्क है। बात ज़हन में हाँ। रखें। दूसरी ये बात ये है कि जो तहकीकी मकाले छपते भी हैं, जो हम्म, एमफिल और पीएचडी के थीसिस आते भी हैं, हम्म, उसकी क्रॉस रेफरेंस आपको पाकिस्तान में बहुत कम फ़ीसदी में मिलती है। यानी हम्म, 5% भी ऐसे नहीं होंगे जो आप समझ लें कि किसी और लोगों ने उनको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल जी। किया होगा। यानी क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत कम है उसकी। इसका मतलब ये है जो मयार इतना है कि हाँ, ये जो रिसर्च इतना। फैक्टर है ना, हम्म। वो फैक्टर इतना इम्पैक्ट ज़्यादा फैक्टर। कम, इम्पैक्ट फैक्टर इतना ज़्यादा कम है। हम्म, तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मसलन अब साइंस के मज़ामीन के हवाले से देखें, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तो हम्म, उसमें जो पैटेंट है ना, हम्म, तो पाकिस्तान में मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 60-70 सालों में या 50-30-40 बरसों में, हम्म, यानी पिछले 4-5 दहाइयों में यहाँ कोई ऐसी तहकीक हुई है हम्म। जो पेटेंट के तौर पे इस्तेमाल हुई हो। अच्छा, ठीक है। तो ठीक एक है। तो मिकदार की मैंने बात की कि हम्म, मिकदार बहुत कम है। दूसरा, मायार भी बहुत कम है। ठीक है। तो इस हवाले से देखें कि मिकदार भी कम हो, मायार भी कम हो, तो नॉलेज प्रोडक्शन न होने के बराबर आप समझ लेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने जो यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के रिसर्च इदारों की बात की, उसमें एक चीज़ ज़हन में आती है कि अ, मतलब उनका इस तरफ तवज्जो नहीं है, या सेंसरशिप है, या बहुत ज़्यादा पाबंदी की वजह से, या एक जो ज़हन में आता है वो ये कि उनको ये बावर नहीं है, ये एतबार नहीं है कि लोग उसको पढ़ें और इस तरीके से रिस्पॉन्स आए। क्या वजह क्या है मतलब? मैं आपको 3 चीज़ें बताता हम्म, हूँ, फिर सब आप उससे खुद अंदाज़ा लगा हम्म, सकते हैं कि दरअसल ये क्या हो रहा है हम्म, और कौन कर रहा है हम्म, और क्यों हो रहा है। ठीक। 3 चीज़ें आपको पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में नज़र आएँगी, तमाम कैंपसों में नज़र आएँगी। हम्म, और जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस आपको वो 3 हम्म, चीज़ें नज़र हम्म, आएँगी। तमाम कैंपसों के ठीक है। अंदर, उसमें कोई तखसीस में नहीं करता, कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा, लेकिन ठीक है। तमाम कैंपसों में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ हों या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ हों। सही। एक उसमें आपको सिक्योरिटाइज़ेशन नज़र आएगी। ठीक है। छावनियाँ बनी हैं, हम्म, कैंपस नहीं है, छावनियाँ हैं, थाने हैं, ठीक है। थाने बना डाले हाँ। हैं। अब थाने कौन बनाता है, हम्म, छावनी कौन बनाता है, ये आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि रियासत की वो जो मुक़तदिरा है,
وہ مقتدرہ شاید نہیں چاہتی کہ لوگ سوچیں ہوں۔ یا لوگ نئی چیزیں تشکیل دیں۔ تانے میں تو پھر بھی ڈاکٹر صاحب کوئی پولیس والا بیٹھا ہوتا ہاں، وہ ہے میں یہاں سویلین پہ۔ کے حوالے سے جب ہاں، بات کر رہا تھا تو اس لیے میں نے چھاؤنی کا لفظ استعمال کیا نا، ٹھیک ہے، ٹینٹ کا لفظ ٹھیک ہے۔ استعمال کیا۔ تو دوسری چیز جو آپ کو نظر آئے گی ہوں، وہ نظر آئے گی کہ ڈی پولیٹیسائزیشن ہوگی۔ ہوں، ہوں، ایک عرصہ ہوا طلبہ یونین پہ پابندی ہے، ٹھیک۔ کوئی مباحثہ نہیں ہے، ہوں، کوئی طلبہ کے درمیان جو ایک ڈیبیٹنگ کلچر ہوتا ہے نا، وہ ڈیبیٹ کا کلچر موجود نہیں ٹھیک ہے۔ ہے۔ پھر یہ کہ باہر سے لوگ نہیں بہت کم باہر لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے یا موقع دیا جاتا ہے ہوں، کہ وہ اپنی تحقیق یا اپنی سوچ اور اپنی فکر، اپنے خیالات طلبہ کے ساتھ شیئر کریں۔ جن کو بلایا بھی جاتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو رجعت پسندی کے لیے مشہور ہیں، یعنی وہ ایسے بگٹس یا فینیٹکس لوگ ہیں جو معاشرے کو ایک جگہ پہ منجمد رکھنا چاہتے ہیں۔ یا پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے میں ہیں۔ نام نہیں لینا ہاں، چاہتا، آپ کے ذہن میں جو بھی ٹھیک نام ہے، آئیں وہ آپ تصور ٹھیک ہے، کر لیں گے جو ٹھیک بھی ہے، ہے۔ کافی لوگوں تو کو پتا ہے۔ ڈیبیٹنگ کلچر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مباحثے کا جو کلچر ہوتا ہے، مکالمے کا جو کلچر ہوتا ہے، ہوں، تو وہ جو ڈی پولیٹیسائزیشن ہے، یعنی طلبہ یونین پر بھی پابندی ہے، ہوں، طلبہ کے ثقافتی اور تفریحی پروگراموں پر بھی پابندی ہے، طلبہ کی نقل و حرکت میں بھی پابندی ہے، طلبہ کے اس پہ یعنی سیاست پر بھی پابندی ہے، مباحثے پر بھی پابندی ہے، نئے خیالات کی تشکیل پر بھی پابندی ہے۔ ہوں، تو یہ جو اتنی پابندیاں ہیں، اس پابندیوں میں کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ نئی خیالات کی تشکیل ہو، نئے سوالات اٹھیں؟ جب سوال کو ہی قتل کیا جائے، جب سوال ہی کو مار دیا جائے تو تحقیق کہاں سے جنم لے گی؟ تحقیق نہیں ہوگی تو نیا علم کیسے وجود میں آئے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو آپ کو نظر آئے گی کیمپسوں کے اندر، وہ ہے پرائیویٹائزیشن۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ فیسوں کو اتنا بڑھا لیا ہے، سبسڈی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ ظاہر ہے کہ پورے تعلیمی نظام کے لیے سبسڈی میں بہت کم ہے، بہت کم خرچ ہوتا ہے۔ پوری جی ڈی پی کا 2% تو آپ پورے تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، صوبائی اور مرکزی دونوں کو لے کے، صوبائی حکومتوں کا اور مرکزی، اس لیے کہ جو تعلیم ہے وہ صوبائی ڈومین میں آتا ہے، صوبائی دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ تمام صوبوں کے آپ جمع کریں جو بجٹ اس کے لیے مختص ہوتا ہے تعلیم کے لیے، اور مرکز کا جمع کریں، کیلکولیٹ کریں، تو 2% سے زیادہ نہیں بڑھے گا، 2% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ وہ جو 2% ہے، اس 2% میں پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے کتنا بجٹ مختص ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سبسڈی نہیں ملتی تو فیسیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو اس وجہ سے اہل طالب علم بھی داخلہ لینے اور اپنی تعلیم کو، اعلیٰ تعلیم کو برقرار رکھنے میں بہت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ یہاں پہ سبسڈیز کا ایشو ہے، اس میں کافی زیادہ لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو میں جانتا ہوں، کیونکہ ہر یونیورسٹی میں جاتے رہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے ہاسٹلس میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتے، اس کی فیس اتنی ہوتی ہے، تو پھر وہ باہر جاتے ہیں۔ تو جب باہر جاتے ہیں تو شہر میں ایسے پھیل جاتے ہیں کہ نہ ان کو اکٹھا بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور ہاسٹل کا جو یونیورسٹی میں تو صبح سے شام یعنی 24 آور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سوالات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو وہ تو یہاں پہ یہ ایک بجٹ کے کم ہونے سے کتنا امپیکٹ پڑ جاتا ہے کہ وہ شہر کے مختلف کونوں میں پڑے رہتے ہیں، یونیورسٹی کے کلاس تک آتے ہیں اور پھر باقی واپس جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا واقعی ایک ایشو ہے کہ لوگ آپس میں ڈیبیٹ نہیں کرتے، سوالات نہیں کر اس سکتے۔ کے ساتھ ایک اور بات کو آپ جوڑ لیں، وہ بات کیا ہے کہ مثلاً خیبر پختونخوا کی اگر میں مثال لے لوں، 2016 میں یعنی 2012 کا جو یونیورسٹی ایکٹ تھا، اس یونیورسٹی ایکٹ میں انہوں نے جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہے، اس نے 2016 میں اس میں ترامیم کی۔ ان ترامیم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی پوری انتظامیہ اور یونیورسٹی کے فیکلٹی یہ ایک سیکشن افسر کے تحت آ گئے۔ وہ یہ کہ جو پوری دنیا میں یونیورسٹیاں اور یونیورسٹی کیمپس یہ خود مختار ادارے ہوتے ہیں اور یہ کنسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ کوئی اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کسی نے تبدیل کر دیا، یا فیکلٹی پہ کوئی پابندی آئی، یا ہارورڈ میں کسی بھی پابندی آئی، کسی بھی مثلاً جواہر لال نہرو یونیورسٹی جو آپ کے بالکل قریب ہی ہے نا، دہلی میں ہے، اتنا دور بھی نہیں ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ جو اسلامی امارات کے آنے سے پہلے
افغانستان کی یونیورسٹیوں میں بالکل، بھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں پہ بھی افغانستان کی یونیورسٹیوں میں بھی علم کی تخلیق کی مقدار اور معیار دونوں یہاں سے اچھے تھے، بہتر تھے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں، اب بھی اگر آپ جائیں اور اندازہ لگا لیں، دیکھ لیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. تو جب یونیورسٹی کیمپس یہ خود مختار نہ ہوں، جب فیکلٹی پہ اور اساتذہ پہ اتنے زیادہ پابندیاں ہوں، یعنی طلبہ پہ بھی پابندیاں، اساتذہ پر بھی پابندیاں، سوال پر بھی پابندی، مباحثے پہ بھی پابندی، مکالمے کے کلچر پہ بھی پابندی، تفریحی پروگراموں پہ بھی پابندی، رباب پر بھی پابندی، میوزک پر بھی پابندی، یہاں تک آپ کو اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں مہران صاحب، اور آپ خود بھی جانتے ہیں اس کو، کہ اس پر بھی پابندی ہے کہ یعنی کوئی خاتون، کوئی عورت طالب علم اور کوئی مرد طالب علم، لڑکا لڑکی جو ہوتی ہے، لڑکا لڑکی وہ مرد بن جاتے ہیں اور یہ وہ بن جاتے ہیں، لیکن بہرحال میل اور فیمیل جو کہتے ہیں اس کو نا، جو اصل میں اچھی اصطلاح نہیں ہے، لیکن کوئی مرد طالب علم اور کوئی عورت طالب علم. بہت ساری یونیورسٹیوں میں ان کے ایک فٹ پاتھ پہ جانے پر بھی پابندی ہے. تو پھر یہ کیسے نالج پروڈکشن ہوگا؟ نالج پروڈکشن تو چھوڑیں، آپ کو آزادی صحیح طور پہ اب نالج پروڈکشن کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اور معیشت کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے، وہ جو پوری کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ہنرمندی کا معیار کیا ہے. یعنی آپ کے جو بنیادی ہنر ہیں، بنیادی سکلز ہیں، ان سکلز میں آپ کتنے، مثلا آپ کی کھپت جب یہاں سے کوئی گریجویٹ ہوتا ہے تو اس گریجویٹ کی کھپت کون سے ملک میں ہو سکتی ہے، بلکہ خود اپنے مارکیٹ میں ہو سکتی ہے. ان میں بنیادی، مثلا میں اکثر اپنے طلبہ سے کہا کرتا تھا، اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا تھا کہ بھائی ایسا تو ہونا چاہیے نا جو بنیادی سکلز ہے، کہ کسی ایک زبان میں تو آپ کوئی پیراگراف صحیح طور پہ لکھ سکیں، کسی ایک زبان میں، جو بھی زبان ہو، چاہے آپ کی مادری جو زبان بھی ہو، زبان ہو، اب چاہے مادری اردو زبان ہو، ہو، چاہے انگریزی، کوئی بھی ہو، چاہے لنگوا فرانکا ہو، رابطے کی زبان اردو ہو، چاہے انٹرنیشنل زبان جس کو لنگوا فرانکا کو انگلش کہتے ہیں، یا چاہے جو بھی زبان ہو، اس میں ایک پیراگراف تو آپ صحیح طور پہ لکھنے کی اہلیت حاصل کریں. آپ یقین جانیں 99% طلبہ جو گریجویٹ ہوتے ہیں ان میں یہ اہلیت نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ ذرا نہ یہ پھر نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. یہ ایگریکلچر میں مثلا سپوز مثال کے طور پہ کہتا ہوں، یہ ایگریکلچر میں گریجویٹ ہو جاتے ہیں لیکن اپنے زرعی فارم نہیں بنا سکتے نا. وہ جو ان کے لیے فنڈ ملنا وہ تو الگ کہانی ہے، اس کی بھی بات ہو سکتی ہے. مثلا وہ کسی ایسے فیلڈ سے یا ایسے میدان میں سے شعبے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو بالکل عملی طور پہ سامنے نظر آتا ہے. مثلا یہ الیکٹریشین کا کورس کر لیتا ہے، لیکن یہ جو گھر کے بنیادی الیکٹریشین کے کام ہوتے ہیں وہ کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، اپنے کمرے کی وائرنگ نہیں کر سکتا. اچھا، اب اس کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اتنے خرچ کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا، میں ایک حد پہ کہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کو خود مختار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے 2016 کے ایکٹ میں ترامیم ہونی چاہیے. یونیورسٹی کی فیکلٹی اور طلبہ دونوں کو سوال کرنے اور مباحثے کی کلچر کو پروان چڑھانے کی آزادی ہونی چاہیے. یونیورسٹی میں سیکیورٹائزیشن کو مکمل طور پہ ختم ہونا چاہیے. طلبہ کی ہراسانی مکمل طور پہ ختم ہونی چاہیے. تحقیق کے لیے جو بھی موضوع وہ سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اس میں ان کی سہولت کاری ہونی چاہیے. طلبہ یا یونیورسٹیوں کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ طلبہ پہ اور ان کے والدین پہ بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے، اور طلبہ یونین پہ فوری پابندی ہٹا دینی چاہیے. دس از دا کی ٹو آل دیز تھنگس. یعنی جو چابی ہے نا وہ طلبہ یونین پہ آزادی ہے، اس کو بحال کرنا ہے. طلبہ یونین کو بحال کرے تو طلبہ کی ثقافتی سرگرمیاں، ڈیبیٹنگ کلچر، مکالمے کی ثقافت، مکالمے کا کلچر، طلبہ کا سیاسی شعور، طلبہ کا سماجی شعور، نئے علم کی تخلیق کے لیے راستے کھل جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.